अस्सलाम वालेकुम नादरीन। शगुफ़े की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान इरफानुल हक मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस कहानी को अपलोड करते हुए आपको बताते चलें कि कुछ कहानियों का अपलोड करने का सिलसिला जो है वो ज़्यादा उसमें गैप आ गया था, जिसकी वजह तबीयत की नासादी थी और जिसके लिए हम आपसे मादरत ख़्वाह भी हैं। और लेकिन अब आपको तवातर के साथ कहानियों का ये सिलसिला मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह आपकी इंजॉयमेंट जो है वो बरकरार रहेगी, उसको हम टूटने नहीं देंगे। तो इसी सिलसिले में आज एक और कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप इस कहानी को एंड तक देखें, बंदे रहें। इसका क्लाइमेक्स जो होता है कहानी का वो हमेशा वो देखने वाला होता है, यानी उसको आप शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखें तो क्लाइमेक्स पे जाके उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी पे, हाई पिच पे कॉमेडी होती है। तो आप उसको एंड तक लाजमी देखा करें। तो बगैर के कोई टाइम ज़ाया किए हुए, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम इसको शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है तलाकनामा या राज़ीनामा। मलक छत से लकड़ियां नीचे फेंक, मैं अभी काट के जाऊंगा। बस इसी वजह से आपके मोहल्ले में आया हूँ और कोई काम नहीं मेरा इधर। मैं तनवीर के घर से छीनियाँ, हथौड़े और कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ। मैंने भी अपने घर की छत पे पड़े बड़े बड़े दरख्तों के तने और जड़ें गली में फेंक दी। अभी नाजू आएगा और उन्हें छोटा करके काटेगा। मगर वो शाम तक ना आया। मैंने लोगों की तकलीफ़ का एहसास करते हुए शाम को किसी दोस्त को अपने साथ लिया और वो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ कंधों पर उठाकर वापस छत पे रख दी। एक दिन मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था जब वो मेरे घर के दरवाजे में छीनियाँ, हथौड़े, कुल्हाड़ों समेत दाखिल हुआ। सारा सामान चार दीवारी के एक कोने में रख कर घर की छत पे चढ़ गया और ख़ुद वो बड़े बड़े तने नीचे गली में गिराने लगा। वो इतना संजीदा होकर काम कर रहा था कि उसने मुझे भी बुलाना तक गवारा नहीं किया। हाँ, गेट की तरफ वापस जाते हुए बस इतना कह गया, मैं अपने छोटे भाई को साथ लाया था, वो रास्ते में ही गप्पों में लग गया होगा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। वो हस्बे साबक और हस्बे आदत शाम तक वापस ना आया। अलगर्ज सामान दस्तयाब होने की वजह से मैंने दूसरे दिन एक और मोहल्लेदार को बुलाया और उजरतन लकड़ियाँ कटवा लीं। वो एक महीने के बाद आया और लकड़ियाँ काटने वाले औजार लेकर चला गया। एक दिन मेरी गैर मौजूदगी में वो हमारे घर का एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए ले गया। फिर एक महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन गांव के बाज़ार में मुलाकात हुई। मेरे पूछने पे मेरी ठोड़ी पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। मलक साहब, आपको साफ बता देता हूँ, पहले आप वादा करें मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने आपका सिलेंडर बेच दिया है। जी हाँ, ये वही नवाज़ उर्फ नाजू था जिसने ज़िंदगी के हर काम में मुझे दगा दिया था। मगर मैं जब भी उससे गिला करने की कोशिश करता, मुझे उसकी वालदा गांव के बाज़ार के एक कोने में भट्टी में मेरे समेत गांव के बच्चों को मकई के दाने भून कर देते हुए याद आ जाती। असर और मगरिब के दरमियान उनकी भट्टी पे वाह रश होता।
اور بھٹی پہ ان کا معاوضہ ہر بچے کے دانوں میں سے مٹھی بھر دانے ہوتے۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی مجھے اس ناجو کی کال موصول ہوئی، ملک جی میں ناجو بول رہا ہوں یہاں راولپنڈی دور کالونی سے، گاؤں کے ایک بندے سے آپ کا نمبر لیا ہے، ایک ضروری کام ہے آپ سے ادھر ہی پنڈی میں، آپ کو اپنے سسرال لے کر جانا ہے، انہوں نے بڑا ستایا ہوا ہے، میری بیوی کو بھی یہ علیحدگی چاہیے، آپ کل یہاں آ جائیں، رات ادھر گزاریں، اگلی صبح آپ کو میرے ساتھ میرے سسرال جانا ہے۔ وہ بڑ بولا حسب عادت میری بات سنے بغیر بولے جا رہا تھا۔ مسئلہ طلاق تک پہنچ گیا، جی میری بیوی اور میرے سسرالی اب ہر صورت طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی اس سے مزید تفصیل پوچھنی چاہی، اس نے کال منقطع کر دی۔ پھر جب میں کال کرنے لگا اس کا موبائل بند ملنے لگا۔ مجھے اتنا تو پتہ تھا کہ وہ دن کے وقت ایک لینٹر ڈالنے والی لیبر ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے اور شام کو چنے کی ریڑھی بھی لگاتا ہے۔ خیر میں اگلے دن اس کی مشکل حل کرنے کے لیے شہر میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک کام سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر کی چابی پڑوسیوں کے پاس ہے اور یہ کہ میں گھر کھول کر ریسٹ کروں، وہ بھی تھوڑی دیر تک پہنچنے والا ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا، یہ کوئی 2.5 مرلے کا کرائے کا مکان تھا، اندر کافی تاریکی تھی، چھت پر سے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک تاریک کمرے کی لائٹ آن کی اور ایک چارپائی پر ذرا کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گیا۔ ظہر کے بعد ناجو بھی آ گیا، وہی پرانا انداز، آتے ہی کہکا لگا کر جپھی ڈال کر ملنا اور پھر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یار ملک میری بیوی بڑی بدقسمت ہے، یہ 2.5 مرلے کا مکان دیکھو، یہ اسی کے کہنے پہ اس کالونی میں لیا ہے۔ ادھر دیکھو ٹوکری میں، وہ 4 تہوں والی جنگلے کی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن، ہمارے گھر سے کبھی سبزی فروٹ ختم ہوا ہی نہیں۔ ہر 2 مہینے بعد کپڑوں کے 2 جوڑے بھی لے کر اسے دیتا ہوں، اولاد نہیں تو کیا ہوا، باقی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر ناجو مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ طلاق تک پہنچا کیسے؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، او چھوڑ ملک، طلاقاں ہونیاں رہسن، میں آج دی گل سنانا تینوں۔ آج لینٹر 12 بجے ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں کھنا پل ریڑھی والوں کے پاس چلا گیا، وہاں لنڈا فروش سب ایک لائن میں ریڑھیاں کھڑی کر کے مال بیچ رہے تھے۔ سویٹریں، جیکٹیں، بوٹ، جرابیں، گرم سوٹ، مفلر، ہر قسم کا ودیا مال تھا۔ آگے سردیاں آنے والی ہیں، مجھے جرابوں کے 2-3 جوڑے چاہیے تھے۔ میں ایک خان صاحب کی ریڑھی کے سامنے پہنچا، اس کی ریڑھی پہ جرابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ تالی بجا کر پھر زوردار کہکا لگا کر ہنسا۔ حالانکہ اس موقع پر اس کا کہکا لگانا بنتا نہیں تھا، مگر مزاح کو بیان کرنے سے پیشگی اس سے لطف اندوز ہونا اس کی پرانی عادت تھی۔ ملک میں نے 3-4 قسم کی جرابوں کے ریٹ پوچھے، خان غصہ کھا گیا اور کہنے لگا، بھائی مال لینا ہے تو لو، دماغ خراب نہ کرو۔ میں نے کہا، خان تم نے مال بیچنا ہے یا لڑائی کرنی ہے؟ ملک اس نے جواب دیا، لڑائی کرنی ہے۔ یار سارے پنجابی بھائی میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اب مسئلہ ایک پنجابی اور پٹھان کا بن گیا۔ خیر میں نے ہمت کر کے کہا، لڑائی کرنی ہے تو آؤ پھر،
پہلے میری سوچ تھی ریڑھیوں کی لمبی قطار کے ایک طرف سے آ کر وہ مجھ سے لڑائی کے لیے اپنا ٹائم کیوں ضائع کرے گا، پھر اتنے گاہکوں کو کیسے چھوڑ چھاڑ کر آئے گا۔ وہ ملک خدا دی قسمیں، وہ سچ مچ آستینے چڑھاتا ہوا آ گیا۔ پہلے میرے دل میں خیال آیا بھاگ جاؤں، پھر ایک اور ترکیب ذہن میں آئی۔ وہ جیسے ہی قریب آیا میں نے خان کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، دیکھ خان، لڑائی کوئی اچھی بات ہے یار، میری عمر بھی 50-55 کے قریب ہے۔ خان بھائی آپ بھی معزز آدمی لگتے ہیں، اس عمر میں ہم گاہکوں کے بیچ لڑتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ بتاؤ خان۔ وہ پھر اگلی بات سے پہلے کہکا لگا کر ہنسا۔ او ملک بڑے طریقے نال اودے کولو جان چھڑائی میں۔ ناجو ان باتوں کو چھوڑو، طلاق والے مسئلے کا کچھ بتاؤ۔ وہ غیر سنجیدہ انسان پھر کہکا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، چھوڑ نہ ملک، طلاقاں ہونیاں رہسن، میں تینوں 36-37 سال پرانا ایک واقعہ سنانا۔ میں واہ جوان تھا، 16-17 سال کا، جب والد صاحب مجھے فوج میں بھرتی کروانے ادھر پنڈی بھرتی سینٹر لے کر آئے۔ ہم سب جوان ایک بڑے سے ہال میں پش اپس اور دوسری ایکسرسائز کر رہے تھے۔ ہمارا فزیکل ٹیسٹ ایک حوالدار اور ایک صوبیدار لے رہے تھے۔ میجر صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ میجر صاحب کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھی کیونکہ میں بڑے زبردست پش اپس لگا رہا تھا۔ میجر صاحب اٹھے، میرے قریب آئے اور کہنے لگے، جوان اٹھ جا۔ میں سمجھا میجر صاحب میرے پش اپ سے بڑا خوش ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، جوان کس گاؤں سے ہو؟ میں نے سوچا میجر صاحب میری ایکسرسائز سے تو خوش ہو گیا ہے، اب تھوڑا اور تڑکا لگاؤں۔ میں نے فوراً کہا، سر جنرل سیف صاحب کے گاؤں سے ہوں۔ او ملک پتہ نہیں میجر صاحب کو کیا خار تھی جنرل صاحب سے، وہ ایک دم غصے میں آ کر کہنے لگا، اٹھ ہوئے، نکل اتھوں، کتھوں کھوتے چران والے آگے نے۔ وہ پھر تالی بجا کر کہکا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، ملک باہر آیا تو والد صاحب بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، پتر ابھی تک کوئی لڑکا باہر نہیں نکلا، تم اتنی جلدی باہر کیوں آ گئے ہو؟ میں نے کہا، ابا دیسی خوراکاں نہیں کھا دیاں؟ ابا 8-10 ڈینٹ لگائے ہوں گے۔ میجر صاحب کہنے لگے، تو پاس ہی پاس ہے، تو جا سکتا ہے، اب کچھ دنوں میں اگلا ٹیسٹ ہوگا۔ ناجو مجھے کل کے بارے میں بتاؤ، طلاق دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ گے تو میں پیشگی اپنا ذہن بنا سکوں گا کہ کل تمہارے سسرال والوں سے کیا بات کرنی ہے۔ میں نے تیسری دفعہ پوچھا، او چھوڑ نہ ملک، طلاقاں ہونیاں رہسن۔ ویسے تمہیں بتاؤں میری فوج میں بھرتی سرائے عالمگیر نہر پہ ہوئی تھی، جب 2 میجر صاحب ہم 2 جوانوں پہ شرط لگائے ہوئے تھے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ایک میجر صاحب ہمارے علاقے پنڈی کے تھے اور ایک بہاولپور کے۔ ہمارے میجر صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نواز میرا شیر ڈبکی لگا کر نہر کی تہہ سے مٹی نکال کر لائے گا۔ بہاولپور والے میجر صاحب اپنے علاقے کے بندے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ملک میں نے لمبا سا سانس کھینچا اور گہرا غوطہ لگایا۔ باہر سب پریشان، میں باہر نکل ہی نہیں رہا۔ کافی دیر کے بعد میں باہر نکلا اور سب سے پہلے اپنا ہاتھ نکالا
جس میں مٹی تھی۔ پھر کیا تھا؟ ہر طرف شور مچ گیا، چیتائی ہوئے، چیتائی ہوئے، چیتائی ہوئے۔ او یار میں بھی بھول ہی جاتا ہوں کہہ کے لگاتے لگاتے۔ میرے چھت والے کمرے میں میرے کرایہ دار رہتے ہیں۔ اچھا اب میں ہانڈی روٹی کا کچھ کر لوں، آپ آرام کرو۔ رات کے کھانے اور گپ شپ کے بعد ناجو نے مجھ سے سونے کا پوچھا تو میں نے کہا کمرہ کچھ تنگ سا ہے، مجھے برآمدے میں ہی چارپائی لگا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سفر کی بدنی تھکاوٹ اور ناجو کی باتوں کی وجہ سے پہنچنے والی ذہنی اذیت کی وجہ سے جلدی میری آنکھ لگ گئی۔ حالانکہ پڑوس سے غالباً کسی شادی بیاہ کی وجہ سے ڈھولک اور گانے بجانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ صبح اچانک ایک شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں دائیں کروٹ سویا ہوا تھا۔ میری چارپائی کے نزدیک کالے سیاہ ننگے بچے الجھے بالوں کے ساتھ کھڑے تھے، ماسوائے ایک ننگے بچے کے جس کے سر کی چوٹی سے ایک لمبی سی چٹیا اس کی پیٹھ تک لٹک رہی تھی اور وہ کوئی راہب سا لگتا تھا۔ باقی سارے کا سارا سر باریک استرے سے منڈا ہوا تھا۔ میرے سرہانے کھڑی دو موٹی سیاہ خواتین ایک گڈوی بجا کے گانا گا رہی تھیں۔ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امبڑی دے دل دا سہارا نی ویر میرا گھوڑی چڑھیا۔ میں جب نسیم بیگمات دیکھ کر بائیں کروٹ ہوا تو ناجو کالے سیاہ چہرے سے سفید دانت نکال کر کہکا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، دیکھ ملک یہ میرے کرایہ دار ہیں، گا بجا کر روزی رزق کماتے ہیں۔ صبح صبح یہ لوگ کام پر جا رہے تھے، میں نے انہیں روک کر کہا میرے دوست کو گڈوی کے ساتھ گانا گا کر جگاؤ۔ دیکھ میں نے صبح صبح تمہارے نیند سے بیدار ہونے پر کیسا استقبال کیا ہے۔ میرے چہرے پہ تھوڑی سی کرختگی دیکھ کر ناجو ان سے مخاطب ہوا، چلو بھائی چلو، شاباش، اب جاؤ کام پر چلو۔ اب میں سمجھا پچھلے دن چھت پہ بچوں کی آوازوں کا راز اور رات جس گانے بجانے کو میں پڑوس میں شادی سمجھ رہا تھا وہ انہی خواتین کے گانے کا ریاض تھا جن کے آرام کے لیے ناجو نے پچھلی شام اونچے اونچے کہکے لگانے بند کیے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ناشتہ بنا کے لایا اور جب ہم دونوں ناشتہ کر رہے تھے اس نے طلاق والا معاملہ خود ہی چھیڑ دیا۔ دیکھو ملک، اولاد اللہ کی دین ہے، جسے دے جسے چاہے نہ دے۔ باقی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، ان پڑھ تھا، اس کے باوجود فوج کی نوکری بھی کر کے آیا ہوں، پینشن ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہوں۔ میری دوسری شادی ہے تو کیا ہوا، میری بیوی کی بھی تو مجھ سے دوسری شادی ہے۔ اب طلاق کا تقاضا بھی وہ لوگ کر رہے ہیں۔ نکاح نامہ پہ طلاق کی صورت میں 2.5 تولہ سونا اور 2 لاکھ نقد لکھت پڑھت ہوئی تھی، معاملہ اب یہاں پہ لٹکا ہوا ہے۔ میں روپیہ پیسہ سونا کیوں دوں جب کہ طلاق کا تقاضا بھی ان کی طرف سے ہے، ناراضگی کی وجہ بھی کوئی نہیں۔ آخری دفعہ بھی وہ جب میکے گئی ہے ہنسی خوشی گئی ہے، ادھر جا کے پتہ نہیں کیسے دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، تم فکر نہ کرو، بات کر لیتے ہیں ان سے۔ وہ رہتے کہاں ہیں؟ ادھر ہی گرجا روڈ پہ، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔
تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم ناجو کے سسرال پہنچ گئے۔ ناجو کے سسر اور سالے نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا، اپنا تعارف کروانے اور ناجو کے سسر سالے کا تعارف حاصل کرنے کے بعد میں ان سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں فضل داد صاحب، کوئی باعزت شخص نہیں چاہتا کہ اس کی بہن بیٹی کا گھر برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے، حالانکہ اسلام میں ناگزیر صورتحال میں یہ جائز بھی ہے۔ میرے یہاں آنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو طلاق والی ضد سے باز رکھیں۔ چھوٹی موٹی تو تکرار، لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ آپ بڑے ہیں، بڑوں کی طرح سوچیں۔ 1 منٹ بھائی صاحب۔ ناجو کا سالہ مجھ سے مخاطب ہوا، کون سا سکھ ملا ہے ہماری بہن کو اس کے گھر؟ کتنے کتنے دن یہ گھر میں راشن نہیں لاتا۔ یقین کریں ہماری بہن چائے میں رسیں ڈبو ڈبو کر کھاتی رہی ہے۔ یار ملک، تم نے خود میرے گھر میں ہر طرح کی سبزیاں نہیں دیکھی؟ یقین جانو وہ اسی دن کی پڑی ہیں جس دن سے وہ یہاں آئی ہے۔ اس دفعہ ناجو نے سالے کی بات کا جواب دیا۔ اچھا، تم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ تم رات کتنے بجے گھر آتے ہو؟ یہ بیچاری اکیلی ڈرتی رہتی ہے، اوپر سے تم نے وہ اوڑ کرایہ دار بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ناجو کی سسر نے ناجو کو مخاطب کیا، ملک صاحب میں دن کے وقت لینٹر والی ٹیم کے ساتھ دھکے کھاتا ہوں، شام کو چنے کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ یہاں شہر میں لوگ نکلتے ہی رات کو ہیں، سیل ہی لیٹ ہوتی ہے، پھر مال سمیٹتے سمیٹتے دیر سویر ہو جاتی ہے۔ تم نے کئی دفعہ ہماری بیٹی کو ان مکانوں سے حصہ لینے کا کہا ہے، کئی دفعہ دوسری شادی کا بھی کہا ہے، کہہ دو یہ بھی غلط ہے۔ فضل داد صاحب پھر ناجو سے غصے میں مخاطب ہوئے، ملک صاحب میں قسم کھاتا ہوں میں نے ایک دو دفعہ ایسا ہی کہا، مگر صرف مذاق میں۔ اب آپ سے کیا پردہ، ڈاکٹروں نے ہم دونوں میاں بیوی کو بتا دیا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہوگی۔ میں نے دوسری یا تیسری شادی کر کے کیا کرنا؟ یہ سب کہہ کر ناجو بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھول کر صحن کی طرف نکل گیا۔ میں سمجھا ساس وغیرہ کو سمجھانے گیا ہوگا۔ خیر اس کے بعد کافی دیر تک میری فضل داد صاحب اور ان کے بیٹے کے درمیان اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا جب کہ طلاق آپ لوگ مانگ رہے ہیں، آپ نکاح نامے میں لکھے 2.5 تولہ سونے اور 2 لاکھ کا تقاضا بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے کوئی قانونی چارہ جوئی اختیار کی تو اس میں بھی آپ کی شکست یقینی ہے۔ الغرض کوئی 2.5 گھنٹے کی بحث کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ناجو کا گھر بسنے والا نہیں اور معاملہ طلاق پہ ہی طے ہونا ہے، تو میں نے فضل داد اور اس کے بیٹے کو بغیر لین دین کے طلاق پہ راضی کر لیا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ آئے ہمارے گھر سر آنکھوں پر، آپ خود اندر چل کر ناجو کو بھی بتا دیں اور ہماری لڑکی کی رضامندی بھی اپنے کانوں سے سن لیں۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا، مجھے صحن میں ہی ناجو کے کہکہے کی آواز آئی۔ وہ کچن میں تھا۔ میں جب کچن میں پہنچا تو ناجو کی ساس نے عین اسی وقت توے سے پراٹھا اتار کر ناجو کے سامنے رکھا اور کہنے لگی، کھا پتر اور کھا۔ ماں جی نے مجھے دیکھا، آؤ جی خیر نال کہا۔ ناجو کی بیوی ایک طرف موڑے پہ بیٹھی ناجو اور اپنی ماں کی خوشگوار باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔
میں نے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، ناجو اٹھو، میں نے فضلدار صاحب کو بغیر لین دین کے طلاق پہ راضی کر لیا ہے، اٹھو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہاتھ میں اٹھائی ہوئی میسور کی دال سے بری ہوئی رکابی میں پراٹھے کا نوالا تر کر رہا تھا، پھر مسکرا کر بولا، او چھوڑ ڈا ملک، طلاقاں ہونیاں رہسن۔ میں غصے کو قابو کرتے ہوئے واپس بیٹھک میں آ گیا۔ فضلداد اور ان کے بیٹے کو خدا حافظ کہہ کر گلی میں کھڑی اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گاؤں کی راہ لی۔ رستے میں ایک ہی سوچ ذہن میں تھی، ناجو مجھے گاؤں سے طلاق کے لیے لایا تھا یا راضی نامے کے لیے؟ لگتا ایسے ہی تھا، وہ میرے سہارے سسرال جا کر صلح صفائی کرنا چاہتا تھا، جس میں وہ کچھ اس طرح کامیاب ہو گیا جس طرح پچھلی دوپہر بن لڑے ریڑی والے خان سے صلح کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی کہانی طلاق نامہ یا راضی نامہ۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں، کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل شگوفے کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی آراء، آپ کا لائک کرنا ہمارے لیے ہی موٹیویشن کا باعث بنتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم مزید کہانیاں لکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی اور فیملی والی کامیڈی مل سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔